बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक बाइबल स्टडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी तरफ़ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अज़ीज़ों, आज बाइबल स्टडी में हम अमाउस नबी की किताब की स्टडी करते हैं। अमाउस नाम का मतलब है बोझ या बोझ उठाने वाला। अमाउस नबी की किताब का तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं। नंबर 1, यारबाम दोम शुमाली इसराइल के बादशाह 783 काफ़मीम से 743 काफ़मीम के पुरजलाल शाही दौर तकरीबन 760 काफ़मीम में को खुदा ने अमाउस चुना और इस धरती में मनादी के लिए भेजा। इस वक्त मिस्र और अशूर दोनों की सियासी क़ुव्वत कम हो रही थी, जिसकी बना पर शुमाली इसराइल अमन और खुशहाली से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। लेकिन खुशहाली की वजह से बादशाह और कौम के रहनुमाओं की नाइंसाफ़ी और बदनवानी ख़त्म ना हुई। अमीरों और ताकतवरों ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी, जबकि बहुत सारे गरीब तशद्दुद और इस्तेहसाल का शिकार हुए। नंबर 2, लोगों ने अपने खुदावंद खुदा की परस्तश और हम्दो तमजीद करने की बजाय मादियाती बुत परस्ती का रास्ता अपनाया और अपनी मजहबी रसूमात को तब्दील कर दिया। नंबर 3, ऐसे हालात बन चुके थे कि उन्हें खुदा के गुस्सा और अताब से बचना नामुमकिन हो गया। यारबाम का 40 साला दौर हुकूमत ख़त्म होते ही शुमाली इसराइल में इंतशार नमूदार होना शुरू हो गया। अमाउस नबी का तल्लक जनूबी सल्तनत यहूदिया के बैतलहम के नज़दीक तकवा से था। यहाँ से वो शुमाली सल्तनत के मुक़द्दस मकामात बैतेल और सामरा गया ताकि उन्हें खुदा से दी गई धमकियों के बारे आगाह करे। इसने उन्हें बताया कि अगर लोग अपने गलत काम करना, खुदा को भूलकर इसके सहीफ़ों को नज़रअंदाज करना और गैर मसावी बर्ताव वगैरह को बंद नहीं करेंगे तो वो खुदा की सज़ा को दावत देंगे। नंबर 2, बैतेल के लोगों की सख्त धमकियों से निकाले जाने पर अमाउस अपने कस्बा तकवा वापस आ गया, जहां इसने वो कलाम जो उसने बैतेल और सामरा में सुनाया था दूसरों के पढ़ने के लिए लिखा और छोड़ा। अमाउस वो पहला नबी तस्वर किया जाता है जिसने अपनी मनादी को कलमबंद किया। खुसूसियात देखते हैं इस किताब की। इस किताब का असली मतन बड़ा जामे और ठोस है, जो कि बड़ी खूबसूरत अबरानी शायरी में लिखा गया। मज़ीद बरा बाद में आने वाली नस्लों ने अपने इज्तिमात में ऊंची आवाज़ में पढ़ा। 3 मकामात पर खुदा की हमद का अंदाज़ दर्ज किया गया है। अबवाब 4, 13, 5 बाब 8 से 9, 9 बाब 5 से 6 है। मतन का इख्तितामिया जो कि बाब 9, 11 से 15 है, असीरी के दौरान शामिल किया गया ताकि लोगों को मुस्तकबिल की उम्मीद दी जाए, और इसी वजह से इजहार में अमाउस की सख्ती मफकूद है और किसी हद तक नरम करके पेश किया गया है। खुदाए वाहद की सच्ची इबादत और समाजी इंसाफ अमाउस के 2 अहम तरीन मौज़ूआत हैं। किताब के 2 हिस्से हैं। अबवाब 1 से 6 अक़वाम को धमकी,
اور ابواب 7 سے 9 سزا اور بحالی کی نبوت۔ ابھی ہم اس کے مواد کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت اموس خود کو متعارف کرواتا ہے۔ ابواب 2 سے 1 6 پڑوسی ممالک کو دھمکیاں۔ ابواب 3 سے 6 خدا سے بے وفائی کی سزا، خداوند کا دن یعنی روز قیامت، اسرائیل کا بقیہ۔ ابواب 7 سے 7 اس کی پہلی سے 9ویں آیت، پھر 9ویں باب کی 10ویں آیت تک خدا نے اموس کو 5 رویا دکھائیں: ٹڈیاں، آگ، لوہا یعنی ساحول، میووں کی ٹوکری، مسکن کا گرایا جانا۔ ابواب 9 11 سے 15 اسرائیل کی خوشحالی کی مستقبل میں بحالی۔ ابھی ہم اموس نبی کی کتاب کی اہم نکات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ نزدیکی اقوام کی سزا، پہلے باب کی 2 آیت، خداوند صیون سے گرجتا ہے اور یروشلم سے آواز بلند کرتا ہے۔ پہلے باب کی 3 آیت، خداوند یوں فرماتا ہے، دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اسے منسوخ نہ کروں گا۔ یہودا کی سزا، 2 باب کی 4 آیت، انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کر دیا اور اس کے قوانین پر عمل نہیں کیا، اور ان بتلانوں نے جن کی ان کے باپ دادا نے پیروی کی تھی انہیں گمراہ کر دیا۔ 2 باب کی 5ویں آیت، پس میں یہودا میں آگ بھیجوں گا اور وہ یروشلم کے قصروں کو بسم کر دے گی۔ اسرائیل کی سزا، 2 باب کی 6 سے 7ویں آیت، انہوں نے صادق کو چاندی لے کر اور مسکین کو 1 جوڑا چپل لے کر بیچ ڈالا ہے۔ وہ زمین کی گرد میں محتاجوں کے سر کچلے ہیں اور حلیموں کی راہ بگاڑتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے 3 باب کی 8ویں آیت میں، شیر گرجا ہے پس کون نہ ڈرے گا، مال کے خداوند نے فرمایا ہے پس کون نبوت نہ کرے گا۔ نجات مشکل ہوگی، 3 باب کی 12ویں آیت، جس طرح چرواہا شیر کے منہ سے 2 ٹانگیں یا کان کا 1 ٹکڑا چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامرا میں بستے ہیں بچ نکلیں گے۔ سست امیر کا مقدر، 4 باب کی 1 آیت سے 2 آیت میں، اے باشان کی گائیو یہ کلمہ سنو، تم جو کوہ سامرا پر رہتی ہو اور غریبوں پر ظلم کرتی ہو اور مسکینوں کو کچلتی ہو، تم پر وہ دن آئیں گے جب تمہیں آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو کلابوں سے کھینچ لے جائیں گے۔ ابھی نکتہ دیکھتے ہیں، عدالت قریب ہے، 4 باب کی 12ویں آیت میں، اے اسرائیل تو اپنے خدا کے حضور کے آنے کی تیاری کر، 10 میں سے 1 زندہ رہے گا۔ 5 باب کی 3 سے 4 آیت، کہ جس شہر سے 1000 نکلتے تھے اس میں 100 رہ جائیں گے، اور جس میں سے 100 نکلتے تھے اس میں 10 رہ جائیں گے، میری تلاش کرو تو تم زندہ رہو گے۔ 5 باب کی 14 سے 15 آیت، پس تم نیکی کی تلاش کرو نہ کہ بدی کی، بدی سے کینہ اور نیکی سے محبت رکھو۔ خداوند کا دن، 5 باب کی 18ویں آیت، ان پر افسوس جو خداوند کے دن کی تمنا رکھتے ہیں، خداوند کے دن سے تمہیں کیا فائدہ، وہ تو تاریکی کا ہے روشنی کا نہیں، وہ عدل سے محبت کرتا ہے۔ اوپر والا جو ہم نے نقطہ بیان کیا ہے 5 باب کی 18ویں آیت میں خداوند کا دن، اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں، یوئیل 1 باب کی 2 آیت۔ ابھی ہم نقطہ دیکھتے ہیں، وہ عدل سے محبت کرتا ہے 5 باب کی 21ویں آیت میں،
میں تمہاری عیدوں کو مکروہ اور قابل نفرت جانتا ہوں۔ 5ویں باب کی 24 آیت۔ عدل کو پانی کی طرح اور صداقت کو بارہماسی ندی کی مانند جاری رکھ۔ شکست خوردہ لوگ 6 باب کی 7ویں آیت۔ وہ اب پہلے جلاوطنوں کے ساتھ جلاوطن ہوں گے اور ان دراز ہونے والوں کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہوگا۔ رویا دعائیں ٹڈے 7ویں باب کی 1 آیت۔ مالک خداوند نے مجھے یہ رویا دکھایا۔ 7ویں باب کی 2 سے 3 آیت۔ وہ زمین کی سبز نباتات کھا چکنے لگے تو میں نے کہا کہ اے مالک خداوند مہربانی سے درگزر کر، اور خداوند پچھتایا۔ خداوند نے کہا کہ یوں نہ ہوگا۔ آگ 7ویں باب کی 4 آیت۔ مالک خداوند نے پکارا کہ میں آگ سے عدالت کروں گا۔ لوہے کا ٹکڑا 7ویں باب کی 7ویں آیت کا اہم نقطہ۔ خداوند لوہے کی ایک دیوار کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہا ہے۔ میوہ 8ویں باب کی 2 آیت۔ میری امت اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا۔ 8ویں باب کی 4 آیت۔ اے تم جو مسکینوں کو پامال اور ملک کے محتاجوں کو فنا کرتے ہو۔ ہیکل کی تباہی 9ویں باب کی 1 آیت میں اہم نقطہ کہ ستونوں کے سروں کو مار تاکہ دہلیزیں ہل جائیں اور ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے ان کے سروں پر پڑنے دے۔ میں ان کے بقیہ کو تلوار سے قتل کروں گا۔ اموس کا نکالا جانا 7ویں باب کی 12 سے 15 آیت۔ امسیہ نے اموس سے کہا بیت ایل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا۔ اموس نے جواب میں کہا خداوند نے مجھے گلے کے پیچھے سے لیا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ خداوند کی خاموشی 8ویں باب کی 11 سے 12 آیت میں نقطہ دیکھ وہ دن آتے ہیں جن میں میں اس ملک پر اکال لاؤں گا، وہ روٹی کا کال نہ ہوگا اور نہ پانی کی پیاس ہوگی، بلکہ خداوند کا کلمہ سننے کا قحط ہوگا۔ جب وہ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک ڈگمگاتے پھریں گے اور خداوند کے کلمہ کی تلاش میں گھومیں گے لیکن نہ پائیں گے۔ داؤد کے مسکن کی بحالی 9ویں باب کی 11ویں آیت۔ اس روز میں داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو دوبارہ کھڑا کروں گا اور اس کے رکھنوں کو بند کر دوں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کروں گا اور پہلے کی طرح اسے تعمیر کروں گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اموس میں نبی کی کتاب میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اموس میں معاشرے پر خدا کی عدالت دکھائی گئی ہے۔ وہ کیسے سختی سے ان کے گناہوں کی بابت لوگوں کو انتباہ کرتا ہے۔ وہ ان حالات کی نشاندہی کرتا ہے جو زلف اموس بد اعمال اور بے انصاف معاشرے کے خلاف انتباہ کرتا ہے، جو اپنے مذہبی اجتماعات کو مکروہ کرتے ہیں، جس کے عوض رہنما اور کاہن دونوں اموس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ جوزبے اسرائیل جس خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے ہمسایہ ممالک سے بھی انصاف چاہتا ہے اور ان کا بھی ان کے برے اعمال کے لیے امتحان ہوگا۔ جوزیم اگرچہ اموس نے جنوبی سلطنت یہودیہ میں پرورش پائی، مگر بطور نبی اس نے شمالی سلطنت اسرائیل میں نبوت کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ خدا کے لوگ سیاسی طور پر 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن در حقیقت وہ ایک خدا پر ایمان رکھنے اور ایک خدا کی پرستش کرنے والی ایک ہی امت تھے۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں وہ دن قریب ہے جب خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ اسے خدا کا دن اور عدالت کا دن پکارا جائے گا۔ جو زلف خدا کے لوگوں کا مستقبل اس پر منحصر ہے کہ وہ عہد پر قائم رہے ہیں یا نہیں، یا خدا کے وفادار رہے ہیں یا نہیں۔ خداوند کے دن پر ان کے کردار کے مطابق انہیں جزا یا سزا ملے گی۔ جوزبے
اس دن صرف وفادار بقیہ ہی نجات پائے گا۔ تیسرے باب کی 3 سے 12ویں آیت۔ جز جیم، مصر کی بہت ساری آفات خدا کی ملاقات کا مظہر تھیں۔ خداوند نہ صرف اسرائیل کا انصاف کرتا ہے بلکہ اس کے گرد و نواح کی قوموں کا بھی۔ اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں تکوین 7 باب 11ویں آیت، حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ جز دال، 5 رویاؤں کے ذریعے جو اموس کو دکھائی گئیں وہ لوگوں کو دھمکی دیتا ہے کہ خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور زبردست سزا آنے والی ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے خدا ہمیشہ انسانی نجات کا خواہش مند ہے۔ جز ہے، خدا مظلوم کی طرف داری کرتا ہے اور پوری توجہ سے اس کی پکار سنتا ہے۔ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں متی 25 باب اس کی 40 آیت۔ مستقبل میں ایسا دن آنے والا ہے جب یسوع مسیح جسے باپ نے بھیجا کے ذریعے یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ نمبر 3، پیغمبروں کی دھمکیاں جو خدا کا پیغام لائے ماضی، حال اور مستقبل کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ زندہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں۔ جز الف، پیغمبروں کے کلام کے ذریعے سے ہم آزمائے جاتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کی جماعت میں بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے شامل ہونے سے کیا ہم بپتسمائی وعدوں اور اقرار کیے ایمان کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہماری مذہبی رسومات مخلصانہ عبادت ہے جو خداوند خدا کو خوش کرتی ہے؟ کیا ہماری روزمرہ کی زندگی خدا کی تعلیم غریبوں اور بھائی بہنوں کی مدد کے مطابق ہے؟ جز بے، ہر دور میں جو لوگ خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں باقی دنیا سے نفرت کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، ہمیں اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔